बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड और मैं हूं अशफाक इसाक सिद्दीकी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक जो राय पाई जा रही थी वो ये थी कि ये आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और इसके ऊपर काफ़ी वर्क हुआ है। उससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से लाई गई थी अचानक तो सब सरप्राइज थे, लेकिन बाद अज़ां इसके ऊपर काफ़ी मुशावरत हुई, डेलिब्रेशन हुई। सियासी रहनुमाओं का इसमें बड़ा अहम रोल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अहम रोल इसमें प्ले किया और उसके बाद ये तरमीम पास हुई। उसके बाद लग ये रहा था कि चीज़ें आसान हो जाएंगी हुकूमत वक्त के लिए और जो भी उसके बाद तैनातियाँ होंगी उनके लिए मैकेनिज़्म भी एक दे दिया गया था। लेकिन अब हो ये रहा है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जिस तरीके से आपने देखा कि आईनी बेंच एक अलग से तश्कील दे दिया गया, फिर अदालतों में तैनाती के लिए तरीक़ेकार भी तय कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब तैनातियों का मामला आ रहा है तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वकला तंजीमें भी आपस में तकसीम का शिकार हैं। यानी कि इस मामले पर एक पेज पर नहीं है। दूसरी जानिब अदलिया से भी कुछ ऐसे इशारे आते हैं कि जहां पर कुछ सीनियर जज साहिबान इस मामले पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि भाई जब तक ये फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी किया गया है, तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि जब तक फैसला ना आ जाए तो इस मामले को आगे लेकर चलते हुए आला अदलिया में तैनातियाँ ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद ये तैनातियाँ हुई और आपने देखा कि आज ही 8 जो नाम दिए गए थे उसमें 6 नामों की मंजूरी भी दे दी गई। तो इसका हल क्या निकलेगा और हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर रहते हुए कि क्या अगर आने वाले दिनों में अगर फुल कोर्ट की तश्कील के बाद या ये केस मुकर्रर होने के बाद इन पर कोई फैसला आता है तो फिर ये जो तैनातियाँ हैं, और अगर फैसला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आता है तो फिर क्या उसके बाद स्टेटस होगा इन तैनातियों का या उसके नतीजे में होने वाले फैसलों का। तो इस मामले पर ये जो प्रोटेस्ट वकला कर रहे थे या वकला की जानिब से जो कॉल दी गई थी या जो उनके इरादे थे, उस पर परवेज़ रशीद साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया, पहले आपको वो सुनवा के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वकला बरादरी नहीं कर रही, वकीलों का एक छोटा सा गिरोह जो है वो कर रहे हैं। ये चंद शरपसंद लोगों का काम है जो आज वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बजाय तरमीम की आईनी तरमीम खत्म करने का इख्तियार तो किसी के पास नहीं। पार्लियामेंट बालादस्त है, वो अपनी आईन में तरमीम कर सकती है। अच्छा जी, आपने गुफ्तगू सुन ली। अब इस पे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ अता साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ राना एहसान अफजल हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर योर टाइम। और सेनेटर ओन अब्बास गप्पी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का। मियाँ साहब, ये आप ज़रा फरमाइएगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और एक उसके नतीजे में जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा कि एक प्रोसेस दे दिया गया कि इस प्रोसेस के तहत सारी तैनातियाँ होंगी, सारी उसके बाद असेसमेंट होगी, जुडिशल कमीशन किस तरीके से काम करेगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ किस तरीके से काम करेंगी, किस तरीके से चुना जाएगा, सब हो गया। अब एहतजाज क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो जैसे अभी आपने फरमाया कि 26 तरमीम के बाद एक वेल डिफाइंड मैकेनिज़्म दिया गया वहाँ पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी और जुडिशल कमीशन की जो जिम्मेदारियाँ उसके हवाले से भी और तैनातियों के हवाले से भी। और इसके कुछ जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के जो चंद अयाम कबल भी उनके इजलास हुए और सूबा बलूचिस्तान से, सूबा सिंध के और KP के हवाले से भी तैनातियाँ अमल में लाई गई और पंजाब के हवाले से भी जजेस की एलिवेशन के हवाले से तैनातियों की मंजूरी दी गई। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो 6 जजेस की और एक एक्टिंग जज के लिए भी जो तैनाती की मंजूरी दी, ये बिल्कुल आइन के बिल्कुल मुताबिक दी गई है। और आइन में जो एक मैकेनिज़्म उसकी हट कर नहीं दी गई, उसमें बहुत ही डेलिब्रेशन होती है और एक मुशावरत का वसी अमल वहाँ पर इख्तियार किया जाता है। और जजेस की जो परफॉर्मेंस है, जैसे आज जो जजेस थे पहले भी कोई 5-5 साल तो कम अज़ कम उनकी जो एक स्टैंडिंग थी, उसके बाद इनके नाम वहाँ भिजवाए गए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया, उनकी जो इंटेग्रिटी को देखा गया और उनके ड्यूरिंग जो उन्होंने परफॉर्म किया एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो उनकी कितनी वहाँ पे उन्होंने लीगल जो उनकी हवाले से थी कि कौन सी जजमेंट दी गई, ये तमाम चीज़ों को करने के बाद मीनिंगफुल कंसिडरेशन के बाद आज रिकमेंडेशन दी है उनकी, आज उनकी मंजूरी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की इन जजेस की तैनाती जो की गई है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें चुनाव किया गया है और इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। वैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
اور کل پاکستان بار کونسل جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے اس نے بھی اس بات کا سپورٹ کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور پروسیڈنگ جو کیری آؤٹ کی گئی آج جوڈیشل کمیشن پاکستان سے, اس کو بھی ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اس میں کوئی قانونی حکم نہیں رکھا, کوئی وکلا تنظیمیں اس وقت ان کا آئین سے ماورا کوئی عمل نہیں کیا گیا. ایک چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وکلا تنظیموں کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے, جو بار ہیں, مثال کے طور پر سپریم کورٹ بار ہے, پاکستان بار کونسل ہے, دوسری ایسوسیشنز ہیں, وہ ایک پیج پر کس حد تک ہیں؟ کیونکہ جو پروٹیسٹ کی کال دی تھی وہ تو انہوں نے واپس لے لی, لیکن اس معاملے پر اعتراض ہے کس چیز کا؟ یہ دیکھیں کچھ ہمارے ایسے جو ایک سیاسی پارٹی ہیں اس کے ونگ کے کچھ لوگ تھے, اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے دوسرے گروپ کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کی ایک تحریک انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی. جس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم وکلا ایکشن کمیٹی کے نام سے انہوں نے وہاں پر باقاعدہ کمپین شروع کی, اور اس کے پروگرام بھی کیے 4 صوبوں میں جانے, وہ بھی ان کے فلاپ ہوئے سارے پروگرام, اور اس کے باوجود بھی وکلا نے مجھے ووٹ دیا اور میں وہاں پر منتخب ہو کے آیا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, پنجاب بار کونسل, کے پی کے بار کونسل, اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ریگولیٹری جو مین جو اس میں ہوتی ہے, جو ایک امبریلا کی حیثیت رکھتی ہے, پاکستان بار کونسل کی میجارٹی نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ 26 ترمیم کے بعد جو ابھی کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے, لیکن جو یہ کانسٹیٹیوشنل جو ابھی پریزنٹ جو سینیریو میں وہ اس کا ابھی ہر عالم میں عمل کرنا پڑے گا جب تک یہ آئین کا حصہ ہے, اور جب تک اس کو کوئی نئی ترمیم کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا. تو میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ آئین کے مطابق تمام کام جو ہے ابھی تک سر انجام دیے جا رہے ہیں. اچھا, اسی سے ایک جڑا وہ سپلیمنٹری کویسچن کہ یہ آپ نے کہا نا کہ جب تک یہ ہے, تو سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی ساری تعیناتیاں ہو رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, بینچ بن رہے ہیں, جج صاحبان فیصلے دے رہے ہیں اور دوسرے بینچ ان کو واپس لے رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اگر یہ ترمیم واپس ہو جاتی ہے تو پھر ان فیصلوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں, یہ آئین میں کوئی پہلی دفعہ ترمیم نہیں ہو رہی, 26ویں ترمیم ہے. آئین جو ہے کوئی ایک جامع ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. وقتاً فوقتاً غیر معمولی حالات میں, غیر معمولی واقعات کے تناظر میں اس میں ترمیم ہو سکتی ہیں. کوئی اس میں وہ کوئی پہلی دفعہ ترمیم نہیں ہو رہی. بالکل ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ اگر کل کوئی ترمیم کا کوئی یعنی یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ختم ہوتی, اس کے حوالے سے ابھی فیصلے لیے گئے ہیں, ان کو بھی بعد ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اس میں باقاعدہ کلازز آئین کے آرٹیکل میں شامل کی گئی ہیں, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے ایسے فیصلہ جات کو. یہ کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں ہے. جی آئی تھنک وہ جب یہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس سے پہلے جو فیصلے لیے تھے چیف جسٹس صاحب نے, ان کو بھی تحفظ دیا گیا تھا کسی حد تک, if I'm not mistaken. ان کو پروٹیکشن ملی تھی نا. جی ان کو پروٹیکشن ملی تھی, ان کو ملی تھی. چلے, میرے نزدیک بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں یہ دوسری بات بھی گزارش کرتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے جسٹس محمد علی مدر صاحب کا جو 20 پیجز کا نوٹ آیا ہے, وہ جو اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں پہلے اس باریک بینی سے اس کا تھوڑا ریڈنگ کر لیں تو اس کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. انہوں نے یہی کہا کہ کرنٹ سینیریو میں جب 26 آئینی ترمیم موجود ہے تو اس کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کرتے تو آئین کی اس میں خلاف ورزی بھی ہوگی, اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی ہوگی. جج جی ہاں کوئی جج حلف لیتے ہیں نا کہ ظاہر ایک آئینی معاملہ ہے, ایک آئینی طریقے سے وہ چیزیں ہوئی ہیں, آئینی ہوئی ہیں, پارلیمنٹ سے باقاعدہ پاس کرنا ہے, 2/3 میجارٹی سے ہوئی ہے. آرٹیکل 239 کانسٹیٹیوشن اس کی دیتا ہے, 2/3 میجارٹی سے اس کو پاس کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت معاملہ سارا یہ تھا, ظاہر ہے آپ کی جماعت اس حق میں نہیں تھی, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو گئی. اب یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے, کیا آپ لوگ یہ فورسی کر رہے تھے کہ جی اس طریقے سے ہوگا, یا پھر مطلب یہ اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا کیونکہ مختلف آراء پائی جا رہی تھی کہ جی 26ویں ترمیم ہو گئی تو اب تو معاملات سہولت میں ہی رہیں گے اور حکومت کے لیے آسانی ہوگی, لیکن ایسا ہو نہیں رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو ستی صاحب یہ بتا دوں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم 2/3 سے پاس ہو گئی، اس پورے کانسیپٹ میں ایک بہت بڑا فلا ہے کہ جس طریقے سے اس کو پاس کروایا گیا وہ کسی جمہوری روایات میں نہیں آتا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی نمبرز نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے نمبر لیے اس لیے یہ پاس ہو گئے، اسے کوئی CSS کا میرٹ نہیں تیار ہوگا. یہ پک اینڈ چوز اپنی مرضی سے ہوتا ہے. 9 لوگ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ علیحدہ بیٹھے ہیں، ویرس علی ظفر اور بیسٹر گور ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور باقی سارے 9 لوگ علیحدہ ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ کسی کا اختلاف ہو، وہ 9 لوگ ایک ہی بندے کو آرڈر کریں، یعنی کہ اس سے پہلے پورا ہوم ورک کیا جاتا ہے کہ یہ 9 ججز جو ہے نا ان کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے، اور وہ کسی کی بھی ہو سکتے ہیں. وہ پہلے طے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جس دن وہ جوڈیشل کمیشن میں آتے ہیں، چیف جسٹس سے لے کے سارے ان کو ووٹ ایسے ٹھک ٹھک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ 9 ایک ہی بندے کو ووٹ ڈالتے ہوتے ہیں. سو یہ بڑا ہوم ورک اور پلان کر کے لگایا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کے نتیجے میں کون سی عدلیہ اگلے 10-20 سال میں جا کے میرے ایز اے پاکستانی عوام کے ہونے ناطے میری تقدیر کے فیصلے کرے گی، میں تو سوچ کے پریشان ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ ایک چیز اور دیکھیے، اپنی پرسنل چوائس جس دن سے لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیے گا. میں اپنی بات مکمل کروں. سینیٹر صاحب میں بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا جس دن سے پلیز جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اٹھا کے جسٹس منصور علی شاہ کو ہٹا دیا گیا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو لگایا گیا، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں ہوا. آج ہمارے جو 2 اراکین تھے انہوں نے جوڈیشل کمیشن پاکستان میں پوائنٹ ریز کیا کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جس طریقے سے، اور انہوں نے بڑا رائٹلی کہا کہ جس طریقے سے آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کو ملوث خاطر نہیں رکھا، جس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ میں رکھا، تھوڑی انتظار کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی سینیورٹی لسٹ کو بھی ایک دفعہ فائنل ہونے دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا جج سینئر ہے کون سا جونیئر ہے. اس سینیورٹی لسٹ جو آئے گی اس کے نتیجے میں پھر آپ نے جس کو ایلیویٹ کرنا ہو ان کو اٹھا کے اب سپریم کورٹ لائے. لیکن کیونکہ مائنڈ پہلے بن چکا تھا سینیورٹی لسٹ ڈزنٹ میٹر، کون سینئر ہے کون، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، جس کو دل کرے اٹھا کے لگا دیں. اس نے کہا نہیں ہم نے لگانا ہے. پھر ہمارے اراکین دونوں نے اس کے اوپر واک آؤٹ کیا اور جس کے ساتھ جو سینئر ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، انہوں نے بھی ساتھ واک آؤٹ کیا. سو ایسا پروسیس جو خود فلاز سے اتنا زیادہ انٹینگلڈ ہو، اس کے اوپر کسی کا اعتماد نہ ہو، اس کو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سو یہ ساری جو ایک کہانی ہے کہ 2/3 امینڈمنٹ اور 26ویں ترمیم اور یہ کچھ الٹیمیٹلی یہ سارا کا سارا میلہ جو اس قوم کو پاگل بنایا کے سمجھایا جا رہا ہے، یہ ساری جمہوریت کا ڈھونگ. لیکن آپ یہ دیکھیں سینیٹر صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلتی ہے تو پھر دور تک لگ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے اور اس وقت ان کے لیے راہ ہموار ہو رہی تھی کہ جی وہ بنیں گے، پھر وہ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ آیا، پھر پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ہوا، پھر اس کے بعد ان کو جس طریقے سے سائیڈ لائن کیا جاتا رہا اور پھر ان کو کیسز میں ہی نہیں رکھا جاتا تھا جو آپ کی جماعت کے بانی کے کیسز ہوتے تھے، آپ کی جماعت سے متعلق کیسز ہوتے تھے. تو ایون دیٹ وازنٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ سب دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے میں بتا دوں کہیں نے اگر کسی پروسیس کو کسی نے خراب کرنے کی کوشش کی وہ تو بالکل زیادتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے سسٹم میں، چاہے اس پہ ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یا جو بھی دیکھا جائے. بٹ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ جی آپ کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب کی باری ہے کوئی اور باری لے لے گا. اس طرح کی کوئی ترمیم اگر آج لائی گئی ہے جن لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ پورے سسٹم کو منور کیا، وہ ہمارے دور میں منور کر کے 2/3 امینڈمنٹ لا سکتے تھے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سائڈ پہ ہٹا لیتے، اس وقت منصور علی شاہ صاحب لگ جاتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہو رہا تھا ایک پروسیس تھا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ضرور چل رہی. لیکن جو کچھ اب پاکستان میں ہوا ہے یعنی کہ آپ نے آؤٹ آف دا ٹرن ایک بندے کو رانا صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بھی ہٹ لے خاصی دیر سے منتظر. جی رانا صاحب یور تھاٹس آن دیٹ. جی کوشچن یہی ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تعیناتیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے اوپر پروٹیسٹ کی اب کی ٹائمنگ کیسی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو آئی ریمبر اس وقت ابھی ڈیلیبریشنز چل رہی تھی تو وکلاء کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ہونے نہیں دیں گے. منیر ملک صاحب سے منسوب بھی ایک بیان چلایا گیا تھا کہ اس کے اوپر پوری تحریک چلے گی، لیکن بعد ازاں ایسا کچھ نہیں ہوا. اب تعیناتیوں کے معاملے پہ اس طرح سے ہم نے دیکھا اور اب پھر پوسٹ پون کیا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس لگے گا تب پروٹیسٹ ہوگا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو جو کسٹوڈینز ہیں جوڈیشری کے، جو لائر کمیونٹی ہیں، جو لائرز کی جو بارز ہیں، آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا رؤوف صاحب نے بھی کہ سپریم کورٹ ہو جائے، پاکستان بار کاؤنسل ہو جائے، KPK، بلوچستان، پنجاب، سندھ، ساری بار کاؤنسلز نے یہ جو آج پروٹیسٹ ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ اس پروٹیسٹ کی کوئی منطق نہیں بنتی. جو آئینی ترمیم کرنے کا جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اور اس کا پروسیجر فالو ہوا. اب اس پروسیس کے اوپر اگر عون عباس بپی صاحب نے جو ہے الزام لگائے ہیں
تو ان کی تو پوری 4 سال کی حکومت پہ اسی طرح کے الزام تھے. جس طرح یہ جو ہے وہ بلز پاس کیا کرتے تھے, جو یہ اپوزیشن کے ساتھ کرتے تھے, تو یہ الزام تراشی تو چلتی رہے گی. لیکن آن ریکارڈ کیا چیز ہے کہ آئین قانون کے مطابق پارلیمنٹ نے اپنی آئینی ترمیم کی اور اب وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں جو نظام مرتب کیا گیا, جس کو مختلف جماعتوں نے سپورٹ کیا, اس کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہوگا, جب تک وہ نہیں ہوگا اور اس کا فائنل فیصلہ نہیں آئے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو بریک لگا دی جائے اور اس کا انتظار کیا جائے. آئین امپلیمنٹ ہوتا ہے, آئین امپلیمنٹ ہونا, جو امینڈمنٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیر از نو ایبسلیوٹلی نتھنگ رانگ ود اٹ. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ آل اکراس پاکستان کے اندر جو بار کاؤنسلز ہیں, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو لائر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے یکسر طور پہ اس موومنٹ کو, یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اپنے اعلامیے جاری کیے. تو یہ جو ہے بیسکلی جو اب مین بات یہی بنتی ہے. باقی دیکھیں اب آبویسلی اس کے اندر جو پرانے نظام کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر کوئی چینج آئی ہے اور آئینی طور پہ وہ چینج آئی ہے اور اس سے ان کو امپیکٹ پڑ رہا ہے تو وہ اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں سیٹل ہونے جا رہی ہیں. آگے آنے والے دنوں میں یہ جو وہ تو الزام یہ لگاتے ہیں کیونکہ آپ حکومتی جماعت سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ پوری کر رہے تھے بیسکلی فل کورٹ کے لیے, تو اب یہ اسٹرینتھ پوری ہو گئی ہے تو اب کیسز بھی لگ جائیں گے, ایسا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ چلتا رہے گا. بڑی بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہوئیں, اب جو ریفارمز ہو گئی ہیں ہمیں اسے وقت دینا چاہیے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ رزلٹ لے کے آئیں جس مقصد سے یہ جوڈیشل ریفارمز ہوئیں, بہتری آئے جوڈیشری کے اندر. اگر آپ ہماری اوور آل جوڈیشری کو دیکھیں اور اس کی پرفارمنس کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. دنیا میں اس کی رینکنگ باٹم کے اندر ہے. یا تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہوتی, بڑی اچھی ڈیلیوری دے رہی ہوتی. آپ نے تو ایسے ایسے تماشے دیکھے جس سے نہ صرف ایک وزیر اعظم کو چٹکی پہ جو ہے اڑا دیا جاتا تھا اور کس طرح پولیٹیسائز ہوئی آپ کی سپریم کورٹ. تو ہمیں اب اس سے باہر نکلنا ہے. ہم یہاں اداروں میں آپس میں لڑائی اور پھر اداروں کی اداروں کے ساتھ لڑائی, ہم اس ماحول سے نکلیں. ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اکنامک سٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں ان ریفارمز کو بھی وقت دینا چاہیے. انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. بالکل ریفارمز ہونے چاہیے. اینڈ آئیڈ لائک ٹو سے کہ یہ جو کیسز کی تعداد آئی تھی اس کے اندر جو پرسنٹیج تھی 88 سے 90% تک جو کیسز تھے وہ لوئر جوڈیشری میں تھے. یہ کچہریوں میں, اس کے بعد سیشن کورٹ میں, اس کے بعد اوپر تک جاتے جاتے. تو آپ نے اوپر کی تطہیر تو کر دی, تو آئی ایم شیور کہ یہ بھی سوچا جائے گا کہ نچلے طبقے کو, یعنی کہ عوام کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ وہاں پر کیسز نہیں سنے جاتے, پھر رشوت طلب کی جاتی ہے, پھر عملہ غائب ہوتا ہے, پھر جج صاحبان چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہائی کورٹس کی باری آ گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو خالی سامیاں ہیں وہ پر کی جائیں اور پھر انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ادھر بھی نئی اسٹرینتھ ایڈ کی جائے. نئے ججز انڈکٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, تو یہ ایک پروسیس ہے, اس کو ہم چلنے دیں گے تو اس سے ضرور بہتری آئے گی. اور جو آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے, لیٹس ہوپ پہلے عوام کا سوچا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوتا. عوام دعائیں دیتے جی آپ کو, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جج صاحبان خطوط لکھ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ سینئر ججز کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ اپنی ریزرویشنز دے رہے تھے, یہ خاص طور پر اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو روکا جائے. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ اگر اس طرح سے کوئی نہایت سینئر جج خط لکھتے ہیں تو کیا اس کی آئینی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے اس کی کیا اس کی امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں ان خطوط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت تو نہیں ہے. ایک تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے, لیکن دیکھیے آئین اس چیز کی ایک اجازت دیتا ہے. آئین کے مطابق اجلاس ہو رہے ہیں, آئین کو فقیت حاصل ہوگی ان خطوط کی. خطوط کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ, محض تحفظات کا ایک ذریعہ ہے. لیکن منشا کے اپنی منشا کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن آئین کی منشا کچھ اور ہے. آئین کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے, وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. ہاں اس میں اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ یہ عمل ماورا آئین ہو رہا ہے پھر تو بات ہو سکتی تھی, لیکن ماورا آئین تو کوئی نہیں چیز نہیں ہوئی. دستور اس کی اجازت دیتا ہے,
اور جو فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا عمل مکمل کیا جا رہا ہے، تو پھر ان خطوط کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو کوئی یا وہاں سے نکل جاتا ہے اجلاس سے، اس کا امپیکٹ میرے نزدیک نہیں پڑے گا. یہ میجارٹی سے فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں اور یہ دیر پا ہوں گے. لیکن مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا میاں صاحب کہ یہ اس وقت جو پروسیس ہے سارا کافی اس کے اوپر محنت ہوئی ہے 26ویں ترمیم پہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آئینی بینچ ہے اور ان کی اپنی حیثیت ہے، آئینی بینچ کے سربراہ کے اپنے اختیارات ہیں، پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنی جگہ موجود ہیں، پھر خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک جانب سے فیصلہ آتا ہے، دوسری جانب سے فیصلہ واپس لیا جاتا ہے. تو ایز اے لائر آپ کے لیے یہ جو پروسیس ہوا ہے اس کے بعد آسانیاں ہوئی ہیں یا پھر چیزوں کو سمجھنے میں کہ جی یہ کیس فلانے بینچ کا ہے، یہ کیس اس بینچ کا ہے، یہ کیس ادھر نہ مقرر ہو جائے، یہ ادھر نہ مقرر ہو جائے، یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے اس سے؟ یہ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو ہے 2 کمیٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں جو کیسز کی بینچز کی تشکیل کریں گی اور کیس کی فکسیشن ہوگی وہاں باقاعدہ. جو آئین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جس میں آئین کی تشریح درکار ہے یا ایسے لا جس کے متعلق جو ہے کوئی اس کی آئین سے متعلق یا کسی ایسے لا کی جس کی وائری چیلنج کی گئی ہوئی اور یا اس میں جوریڈکشن کو باقاعدہ تعین کیا گیا ہے آرٹیکل 191A میں، اس میں 184 کی جوریڈکشن ہے، 185 آرٹیکل کی جو 3 ہے سب اس کے نیچے جو جوریڈکشن ہے، ایڈوائزری جوریڈکشن ہے، اس ریلیٹڈ تمام معاملات تو آئینی بینچ میں جائیں گے. یہ کنفیوژن آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کنفیوژن کو جسٹس محمد علی مظہر نے جو 20 پیجز کا نوٹ لکھا ہے اس میں اس کنفیوژن کو کافی حد تک دور کر دیا. ٹھیک ہے، ان کے باقاعدہ جو نوٹ لکھا ہے اس میں 20 پیجز کا، اس میں اس کنفیوژن کو کافی حد تک انہوں نے ختم کر دیا. اس کو انہوں نے کہا یہ معاملات جو ریگولر بینچ سے ریلیٹڈ ہیں وہ سنیں گے. جس کیس کا آپ نے اسپیسیفک ذکر کیا وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا. اور مزید اس نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جوریڈکشن ریزیوم کرتا ہے تو وہ یہ کنسیڈر کیا جائے گا کورم نا جوڈس کہ نان ایسٹ آرڈر ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے اس آرڈر کا. ٹھیک ہے جی. اچھا سینیٹر صاحب، میں اسی سے متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروسیس جو سارا انیشیٹ ہوا 26 امینڈمنٹ کا، پہلے جو پروسیس چل رہا تھا کہ جی جوڈیشل کمیشن ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے، پھر اس طریقے سے نام دینے اور پھر سینیورٹی کے بیس پر ایک جو ہے وہ ایک سینئر جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے تھے. اب یہ جو پروسیس ہے اور پلس جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کیس کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ آسانیاں ہوئی ہیں یا اس سے تھوڑا مشکلات بڑھی ہیں یا شروع کا معاملہ ہے تو اس میں سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے؟ ستی صاحب لیگل ایشوز تو میں نہیں سمجھتا، وہ تو یقیناً وکلا صاحبان بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایز آف بزنس ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو صرف ایک لیکن آئے روز ٹی وی پہ ڈسکشن تو ہو رہی ہوتی ہے نا، کیسے سے متعلق ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں. میں وہ جنرلی جی ایز اے لے مین میں آپ اپنی اوپینین دیتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کسی طور پہ عوام کی فلاح سے تو کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی آپ اس کا ایک کلاز اٹھا لیں، چاہے وہ یہ ججز ہے، جی سی پی ہے، چاہے کوئی اور ہے، ملٹری ٹرائلز ہیں، وٹ ایور اٹ از، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا عوام. تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ تو وہ جو آپ نے کہا کہ ایک بڑا فل کورٹ، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تیار ہوگا جو کہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے گا، اور پھر الٹیمیٹلی ایک فل کورٹ ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ آ جائے اس کو فل کورٹ میں لے جائیں گے، اپنی مرضی کر دیں گے. لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو پوائنٹ کیا، آپ اس کو ویریفائی کر لیں اور میاں صاحب شاید اس کو وہ یہ ہے کہ جس دن یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز آ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ جے سی پی میں ایک ممبر پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں لا منسٹر بھی ہوتا ہے. سو 9 بندے ایک سائڈ پہ آئے بیٹھے تھے اور 2 بندے ایک سائڈ پہ. ان 9 بندے نے 9 ہائی کورٹ کے جتنے ججز منتخب کیے ان 9 نے 9 کو 9 ووٹ دیا. کسی ایک نے ڈسینٹنگ نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے پورا ہوم ورک ہوتا ہے، مسٹر اے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، مسٹر اے کو پہ اتفاق جی میرا مسٹر اے ہو گیا، مسٹر بی جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرا، انہوں نے کہا جی تمہارا مسٹر بی ہو گیا، مسٹر سی تمہارا ہو گیا. وہ 1 سے لے کے 9 تک پورے ججز کے اوپر پورا ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر جے سی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آئیں جی بتائیں کس کو، انہوں نے کہا جی اے، انہوں نے کہا سب اوکے، بی کے اوپر سارے اوکے. لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا سہل پسندی سے، آرام سے اور خاص طور پر آئین و قانون کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے چاہیے. کنفیوژن جو ہو کہیں پر بھی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے اور ڈیو پروسیس کو اپنانا چاہیے. میاں رؤف عطا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، آپ کا بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک کے بعد جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جو ڈسکشنز ہیں، جو ڈیلیبریشنز تھیں، جو آپس میں مفاہمت کی باتیں ہو رہی تھیں، مذاکرات ہو رہے تھے، وہ کیا مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ امید باقی ہے؟ بریک کے بعد اس پر ڈسکشن کریں گے. بریک کے بعد جی ایک بار پھر سے آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب ملک کی سیاسی صورتحال پر تھوڑا سا بات کرنی ہے اور سیاسی صورتحال میں ہو کیا رہا ہے.
مذاکرات ہونے تھے, مذاکرات چل رہے تھے, کمیٹی بنی ہوئی تھی, لیکن جو 20 سے 21 جنوری یعنی کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا عہدہ سنبھالنا, اس معاملے کو بھی اس سے لنک کیا جا رہا تھا. ایک جانب سے کال آنے کا انتظار تھا اور دوسری جانب سے کال نہ آنے کی تمنا تھی. تو پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو مذاکرات کا اونٹ کسی کڑوٹ نہیں بیٹھا. پھر 26 نومبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو خاص طور پر پروٹیسٹ پلان کیا گیا تھا اور پھر نمبرز نکلنے تھے, اس کے اندر بھی کنفیوژن پائی گئی. تو پھر اب لگتا یہ ہے کہ امپریشن یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام کارڈز کھیل چکی ہے, یا پھر ان کے پاس اب بھی کوئی ترپ کا پتہ ایسا موجود ہے جس کو آگے وہ مذاکراتی عمل میں یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. تو رانا صاحب پہلے آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ ذرا اس پہ بتائیے گا کہ اب تحریک انصاف اور اس وقت نون لیگ کے ظاہر ہے کہ اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو مذاکرات کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اب تو وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف انہوں نے رسم راہ بڑھا لی ہے, تو وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ٹف ٹائم آپ کو دیں گے یا پھر آپ دوبارہ سے مذاکرات کرنا چاہیں گے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے تو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہاؤس میں کمیٹی بنا لیں تاکہ پارلیمنٹ جو کہ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے جمہوریت کا, اب اس کی جو ہے وہاں بات چیت ہو, اور اگر کوئی سیاسی حریف وہاں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں تو اس سے جمہوریت اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو وہ آفر تو پرائم منسٹر نے دی, لیکن اس کے جواب میں آپ نے یہ جو ان کا سوابی میں جلسہ تھا وہاں کے پی کے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے تھوکنے کی بات کی اور بڑی بیہودہ لینگویج استعمال کی جو کہ بالکل آن پوائنٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے اس کے ایٹ پار تھی. اس کے جو جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی, اور ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کی ہم نے نہیں سنی ہے پہلے تاریخ میں اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی گئی ہو. یہ جو آپ نے بات کی جو الائنس بن رہا ہے, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ پازیٹیو بات ہے کیونکہ ہم تو انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن کے ماحول کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو انگیجمنٹ ہی, ڈائلاگ ہی وہ ذریعہ ہے. تو یہ جو دیگر جو جماعتیں ہیں جس میں JUIF بھی ہے, یہ کوئی ملک مخالف ان کی موومنٹ نہیں ہوتی. یہ صوبے کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے, یہ تھوکنے کی بات نہیں کرتے, یہ 9 مئی کے حوالے سے کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے, یہ زمان پاک میں جو پیٹرول بم مارے جاتے ہیں اس کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے, جو 26 نومبر کو 150 پولیس والے زخمی کیے, یہ اس طرح کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے. تو اچھی بات ہے کہ جب وہاں یہ بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی جو کہ ایک روک جماعت بن چکی ہے اور بالکل ہی عجیب سی لائن اب یہ دینا شروع ہو گئی ہے جو ملک مخالف لائن ہے, جو یہ باقی اپنے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی تو وہ بھی ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی جو آپ کی سیاست ہے وہ کوئی کامیاب سیاست نہیں ہے, ملک کے مفاد کے لیے اچھی سیاست نہیں ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ یہ گرینڈ الائنس بنے, کوئی سینس ان کو بھی کوئی سکھانے والا ہو کہ بھائی آپ غلط رستے پہ چل رہے ہیں. اور ہم تو پہلے ہی انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں, ہم نے ان کو بھی آفر کی کہ آپ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنا لیں, ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو جب یہ گرینڈ الائنس آئے گی ہم تو پہلے سے ہی انگیجمنٹ کرنا ان کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ. کمیٹیوں سے کیا کوئی حل نکلتے ہیں سینیٹر صاحب؟ یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں کیا ان سے کوئی حل نکلتے ہیں؟ اگر کمیٹیوں سے حل نہیں نکلتے تو پھر سڑکوں پہ دنگل کرا لیں. حل تو کمیٹیوں سے اور بیٹھنے سے اور ڈائیلاگ سے ہی نا, کمیٹیوں سے. تو سینیٹر صاحب سے ذرا جان لیتے ہیں. سینیٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے خاص طور پر یہ جو مذاکرات کا اسٹیٹس اور یہ اس وقت جو آپ کے ڈسکشنز ہو رہے ہیں مولانا صاحب سے, کوئی الائنس بننے کی توقع ہے؟ اچھا میں ایک عرض کروں سر, توقع تو خیر میں بعد میں آ جاتا ہوں, لیکن ایک عرض کروں سر کہ اگر کمیٹیوں سے نہ ہو تو سڑکوں پہ یقیناً اس طرح کہیں نہ کہیں حل نکل آتا ہے. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, یہ پاکستان میں نہیں بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا تھا, کئی کمیٹی شاید بنی ہوں گی, فیصلہ پھر جا کے سڑکوں پہ ہو جاتا ہے. جہاں عوام کھڑی ہو جائے وہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, سو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ ریمینس, مجھے ایک بڑی خوشی ہے کہ رانا صاحب نے آج ایک چیز کم از کم کہی کہ وہاں 150 لوگ شہید اپنا زخمی ہوئے تھے پولیس والے, اینڈ آئی ٹوٹلی فیل دا پین فار اٹ. مطلب الٹیمیٹلی اسلام آباد پولیس بھی تو ہماری پولیس ہے, میرے جیسے پاکستانی ہے, ان کی تکلیفیں میری ہے. سو جہاں پہ اس قسم کی انسینسٹیو قسم کی گورنمنٹ ہو وہاں یقیناً پہ ان کے ساتھ کسی لاجک اور ریشنل سے بات کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, مذاکرات یس ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, مذاکرات کے حق میں, لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا کیا اس میں مذاکرات ہو سکتے تھے؟ یو مے ڈس ایگری کہ جی وہاں پہ جو انہوں نے کہا جی لینگویج استعمال کی, دیر میٹ بی پوائنٹ کہ یار وہ منافق نہیں ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ شاید بلنٹ گفتگو کر گیا. بٹ پاکستان میں پچھلے جو 1.5-2 مہینے کے اندر اس مذاکرات میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. کیا کہا گیا جی ترلوں پہ اتر آئے, لمبے پڑ گئے جناب. ادھر جیسا کیس کے اوپر 9 مہینے بعد اس کے اوپر اچانک اپیل داخل ہو جاتی ہے آؤٹ آف نو ویئر.
ٹھیک الٹیمیٹلی القادر کے اوپر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ جذبات میں یا بلنٹ ہو جانا یا بات کر دینا، لیکن یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی باتیں جن کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جے یو آئی سے بات کر رہے ہیں، جے یو آئی سے آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر مولانا صاحب کے بارے میں گنڈا پور صاحب کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ تو آپ کے لیے آگے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اگر یہی لہجہ ان کا رہا. میں نے عرض یہ کیا کہ وی مائٹ ٹینڈ ٹو ڈس ایگری، کہ ہم کہیں نہ کہیں ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ٹونر کیا تھا، بٹ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا؟ آپ صرف ایک کیس لیتے، مذاکرات کا عمل چل رہا تھا، اس پورے مذاکراتی عمل میں اچانک القادر کیس کا فیصلہ آتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے یہ ڈھکوسلا، اٹس اے ڈوبیس کیس، یہ جھوٹا کیس ہے. اس پہ آپ نے خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دے دی. یہ آپ نے کون سا نوشن دیا؟ یہ آپ کا میسیجنگ کیا ہو رہی تھی کہ مذاکرات پہ انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ، نہیں تو تمہارے 7 سال 14 سال کی سزا. مطلب خان صاحب کے ساتھ تو آپ کو چلے نفرت ہے، وہ جناب وہ آپ کا پولیٹیکل ہم لوگ ہیں پڑے، کسی کی بیوی کو جیل میں 7 سال کی سزا دینا، یہ میسیجنگ کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس پہ بھی کوئی پروٹیسٹ کرے گا؟ ساری ہماری گنائی جاتی ہے کہ تم لوگ برے ہو، تمہاری زبان یہ تمہارا. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا پچھلے 2 سال کے اندر؟ جو طریقہ ہمارے ساتھ اپنایا گیا، کیا پاکستان کی 70-80 سال کی ہسٹری میں کبھی کچھ ہوا ہے؟ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا ہے، ہم تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس طریقے سے رقم وہاں سے آئی، جس طریقے سے کو یوٹیلائز کیا گیا، جس طریقے سے وہ ٹرسٹ بنا، جس طریقے سے کیبنٹ کے سامنے ایک کنسیڈ لفافے میں لایا گیا اور پھر کسی کو دکھایا بھی نہیں گیا. اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ڈوبیس قسم کا کیس تھا اس کے اوپر تو فیصلہ ہی آنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو اب ان کو عدالت سے سزا ہو گئی ہے، تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہیں کرپشن کے حوالے سے. ان کی ایکسپیکٹیشن مذاکرات میں جانے سے پہلے یہ تھی کہ اگر یہ مذاکرات میں جاتے ہیں اور جو بھی ان کی خواہش ہے بڑی پرانی دیرینہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات کرنی ہے، اس کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو جو ہے وہ مؤخر ہو جائے یہ سزا، یا کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی فیوریبل کوئی ججمنٹ آ جائے. لیکن عدالتوں نے اپنا کام کیا اور عدالتوں نے سزا سنا دی. اسی بنیاد پہ یہ لوگ واک آؤٹ کر گئے مذاکرات سے، اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے بھی مکر گئے، اس کو شارٹ کیا انہوں نے، اور اس چیز کو سنے بغیر کہ حکومت کا تحریری طور پہ کیا موقف آنا تھا یہ واک آؤٹ کر گئے. کیونکہ ان کا مقصد دیکھیں، یہ پہلے عرصے سے ان کا ایک ہی مقصد ہے، فری عمران خان. امریکہ میں ترلے انہوں نے فری عمران خان کے لیے آکسفورڈ کا الیکشن فری عمران خان کے لیے تھا. اور یہ جو ابھی اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکٹم بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ان کو کوئی یاد دلائے کہ آپ نے زمان پاک میں پیٹرول بم مارے تھے، یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا اور نہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اور آپ نے 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ کیا، یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا آج تک، اور یہ جو ہے جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. آپ نے جو 26 نومبر کو کہا، بالکل کسی ایک بندے کی بھی جان نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن آپ تو اس تیاری میں آئے تھے کہ کوئی میسیکر ہو اور ہم پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں. وہ آپ کا فیل ہوا پلان، کیونکہ ریاست نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. اگر جانے گئیں تو وہ حادثہ کیا کیسے ہوا وہ آپ ایف آئی آر کے پی کے میں وہ دیکھیں کیا ہوا وہ معاملات. ہمیں تو جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس والوں کی بھی شہادت ہوئی، رینجرز کی بھی شہادت ہوئی، 40 گاڑیاں جلا دی گئیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی طور پہ ایک وائلنٹ ترین پروٹیسٹ تھا. بہرحال ایک بھی جان نہیں جانی چاہیے تھی. آپ لوگوں کی کوشش تھی کہ جائیں اور ہم اس پہ سیاست کریں، تبھی وہ اے آئی جنریٹڈ جو امیجز تھے وہ 1 سیکنڈ میں وہ لانچ ہوئے اور ان کو اسپریڈ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا. اس پہ ذرا جواب لے لیتا ہوں. تو رانا صاحب میں جواب لے لیتا ہوں. تو وکٹم کارڈ نہ کھیلیں آپ اپنی. اب آپ دیکھیں یہ واحد ایک آخری بات، یہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم صوبوں کے رستے بند کر دیں گے، ہم صوبوں کی. تو یہ اس سیاست کو جو یہ ایک روگ سیاست کی طرف بڑھ چکے ہیں جو پاکستانی مفادات کے خلاف جاری ہے، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کو کیا مل رہا ہے، اس سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے، اس سے جمہوریت کو کیا مل رہا ہے. یہ ٹوٹلی طور پہ ڈیریل ہو چکا ہے. I got your point. سینیٹر صاحب سے اس پہ جواب لے لیتا ہوں. سینیٹر صاحب ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں بانی کی جانب سے، آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے آرمی چیف کو، وہ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آئی مین یہ ایک کے بعد ایک خط ویسے تو سب جگہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر موصول نہیں ہو رہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟
सती साहब एक सिर्फ पॉइंट जाता जाऊँ उस पॉइंट की तरफ जाते हुए कि जो अलकादर के आपने सवाल पूछा उस पर राना साहब ने कहा जी ये कन्विक्टेड हमने, उस जज जिसने ये फैसला सुनाया था उसका पास रिकॉर्ड उठा के देख लें। सो ऐसे डिसीजंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाँ तक खत की बात करें, ये खतों का दौर है, यहाँ पे और कुछ तो हो नहीं सकता, खत ही लिखे जा सकते हैं। जब अरबाब इक़्तिदार आपकी बात ना सुने, जब अरबाब इक़्तिदार कहीं पे कोई सेंसिटिविटी ना रखते हो टुवर्ड द इश्यूज अवाम की उस तकलीफ की तरफ, फिर आप खत लेके उनको बावर करा सकते हैं हजूर पाकिस्तान में ये मसला है, हजूर पाकिस्तान में ये भी मसला है। और ये खत खान साहब ने लिखा, ये खत तो इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस भी लिख रहे हैं और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लिख रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर ऑन अब्बास गप्पी साहब, आप हमारे साथ रहे। राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और कुछ ज़रा आपसे बात भी करेंगे। जनाब अली, प्रोग्राम के आखिर में बस ये गुजारिशात कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी और अगर हम वैसे बात करें जो इस वक्त सियासी हमारा जो मंजरनामा है उसमें काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। अगर मुआशी एतबार से बात करें तो अगर सियासी फ्रंट पे चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर हमारी मईशत भी पॉजिटिव जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई थी लेकिन अब फिर नीचे आना शुरू हुई है। फिर IMF भी आपको पता है कि रिव्यू के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नेंस उस वक्त बेहतर हो सकती है जब हुकूमत यकसुई से काम करे, और यकसुई तब होगी जब तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क के मफाद में काम करेंगी और ये जो सारे लिंगरिंग इशूज़ हैं इनको सॉर्ट करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। दैट इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।